मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इस्लाम में सबसे अहम हुक्म और सबसे मुश्किल हुक्म है नमाज की पाबंदी करना। नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है, नमाज की पाबंदी करना मुश्किल। पूरी जिंदगी इंसान इस बात की कोशिश में लगा रहे कि नमाज कभी कज़ा नहीं होने दूंगा, तो ये आसान काम नहीं है। हर हुक्म में छुट्टी होती है। आप ऑफिस जाते हैं, हफ्ते में 6 दिन 1 दिन छुट्टी करते हैं। दरमियान में और भी छुट्टियां आती हैं। कायदे आज़म डे आ गया, अल्लामा इकबाल डे आ गया, शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई का दिन आ गया, भुट्टो की शहादत का दिन भी हो सकता है। जितने सियासतदान दुनिया से जाते रहेंगे उनकी छुट्टियों की तादाद बढ़ते बढ़ते 2-4 दिन रह जाएंगे ऑफिस वर्क के लिए। तो हर काम में छुट्टी होती है। कि नमाज जब से शुरू हुई मौत तक एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें क़ज़ा करने का हुक्म। तो इतनी पाबंदी जब किसी हुक्म की होती है तो इंसान बाज़ दफ़ा थकने लगता है। फिर उसमें जमात की पाबंदी करना। इसलिए कुरान ने कहा व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज एक मुश्किल काम है। यानी अल्लाह किसी हुक्म को मुश्किल खुद से नहीं कहता। नमाज की पाबंदी को अल्लाह क्या कह रहे हैं? ये एक मुश्किल काम है। इल्ला अलल खाशिईन, मगर उन लोगों पर। फहद भाई मोबाइल को ना देखें, बयान सुने, ठीक है ना? सबके लिए हो रहा है तो आपके लिए भी हो रहा है। आप एक परसों ईशा में शार्ट थे। व इन्नहा लकबीरतुन, ये मुश्किल काम है। इल्ला अलल खाशिईन, मगर उन लोगों पर जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है। अब देखो, अल्लाह ने नुस्खा भी खुद ही बता दिया कि अगर इस मुश्किल को आसान बनाना चाहते हो तो अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लो। सवाल पैदा होता है खौफ कैसे पैदा करें? तो खौफ कैसे पैदा करें? अब ये तो इख्तियार में नहीं है ना। आप अगर ये तसव्वुर करना शुरू कर दो कि मेरे दिल में फलां का डर बैठ जाए, तो ये सिर्फ डर बैठने के तसव्वुर से डर नहीं बैठेगा। तो अब अल्लाह ने आगे खौफ पैदा करने का तरीका बयान कर दिया। ये माइक की आवाज बहुत दूर कर दिया। अच्छा, तो खौफ पैदा करने का तरीका क्या बताया? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिनको यकीन रहता है कि ये अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और इन्होंने उस अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। जब आप ये तसव्वुर कर लेंगे कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और हमने यहाँ से निकल के जाना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, तो हर मुश्किल काम आपके लिए आसान। मैं अजीब बात बताऊं, इस्लाम में हर बीमारी का यही इलाज, हर परेशानी का भी यही इलाज, हर टेंशन का भी यही इलाज, हर मुश्किल काम का भी यही इलाज। वो क्या इलाज है कि हमने जाना कहाँ है? अल्लाह के पास। आपने बाज हकीम देखे होंगे, अब तो हकीम लोग शार्ट हो रहे हैं मार्केटों से, बहुत कम कहीं कहीं नजर आते हैं।
بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن. وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں، لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. مصیبتن میں تنوین ہے، تنوین. اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں. خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبتن، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے. ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا اللہ کے پاس. جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا. آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں. آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہیں، ترقی سے روک رہے ہیں. جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے؟ ختم. اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا، بھائی کتنا کیا ہو گیا. وہ طوطا یاد آ رہا ہے، کیا ہوا؟ ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا، وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا، ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا. اس کو زیادہ چھیڑو نا، تنگ کرو طوطے کو، آواز مارتا تھا کیا ہوا. تو اگر کوئی پیسہ آ کے کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بولنا ہے کیا ہوا. ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے، تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم، بڈھا ہو جائے گا. ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو، اور مرنے میں. یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں. ابھی ٹائم دیکھو ایسا، اب یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے. تو ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں. 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل. تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد؟
ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں. ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہیں, دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں. تو اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا, اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اللہ کے پاس. تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیے, اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے, اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں. ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد دیکھو, اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا, وہ نماز کے بعد ہیں. سب سے پہلے نماز ہے. شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے, یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں. اور جو رزق ہم نے دیا, یہ دوسری بڑی علامت ہے, جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ینفقون فعل مضارع ہے, جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ینفقون, کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں, اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ایک نماز بہت زیادہ, بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے, تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی. یہ تو نارمل روٹین تھی. پھر وہی بات آتی ہے, بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے, یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ. بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے, تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے ہے. 4 پڑھتے تھے, پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے تھے. تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا, اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں, تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے, پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق. تو رمضان میں ایک کام عبادت, جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے. تو نبی نے 4 کام تو کیے, لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت. تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے, نماز کی مقدار بولو بھائی بڑھا دیں, اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے. جرمانہ رکھیں اپنے اوپر. جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا, انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے. یہ دور شر اور آفت کا ہے, شرافت کا نہیں ہے. خود سزا دے اپنے آپ کو. فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ بول, ناشتہ نہیں کرنا اس دن. دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے.